अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पर नूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तारीफ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना अन्नाशिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, इस्लाम फैलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला मरवी है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के सिवा ज़्यादा गुफ्तगू न करो, क्योंकि जिक्र इलाही के बगैर कसरत कलाम दिल की सख्ती का बायस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। हमारे साथ नाजरीन आप ज़रूर जुड़े रहिए, ख़ास तौर पे माएँ बहनें बेटियां तो ज़रूर ही जुड़े रहें, क्योंकि आइए मिलकर अक़ीदतों के जहां में और अज़मतों के आसमान पर नूरियों के घराने की उस बुलंद मकाम हस्ती की बारगाह में हदियाती अक़ीदत पेश करते हैं, जो रहती दुनिया तक औरतों के लिए जुर्रत व बहादुरी का निशान है, जो इस्मत व तहारत में अपनी अम्मी जान का मान है, जो बुलंदी किरदार में अपने अजदाद की पहचान है, जो फ़हम व फिरासत में अपने अजदाद की बुरहान है, जो उल्फत व मोहब्बत में अपने भाईजान इमाम आली मकाम की जान है, जो सब्र व रिज़ा और फ़क्र व क़नाअत की चलती फिरती कान है, जो यजीद जैसे ज़ालिम व जाबिर के सामने इंतहाई सैफ ज़ुबान है, जिनका ज़ुहद उनकी सीरत व किरदार का हवाला है, जिनका वजूद काफिला हुसैनी पर रहमत की दुशाला है, जिनके इर्द गिर्द हर लम्हा रहमत खुदावंदी का हाला है, और जिनकी एक एक अदा और जिनका एक एक अमल मकाम व मर्तबे में इंतहाई निराला है नाजरीन, कि जिनकी शब बेदारियां ताल्लुक़ खुदावंदी का पता देती हैं। जनाब, जिनकी शब बेदारियां ताल्लुक़ खुदावंदी का पता देती हैं, जिनके दिल की धड़कनें हर पल इमाम आली मकाम के साथ रहती हैं, जो नवासी हैं सरवरे कौनैन की, जो शहजादी हैं शहजादी कौनैन की, जो बेटी हैं अखिए सरवरे कौनैन की, जो हमशीरा हैं हसनैन करीमैन की, जिनकी नानी जान मोहसिनाए इस्लाम हैं, जिनके भाई जान अलमबरदार परचमे इस्लाम हैं, जिनके चचा जान जन्नतियों में आला मकाम हैं, जिनके बेटे शहीद करबला और फिदाए इमाम आली मकाम हैं, जिनका एहतराम मौलाए कायनात खूब करते थे, खड़े होकर अपनी इस बेटी का इस्तकबाल करते थे। इमाम आली मकाम ने भी इकराम इसी तरह निभाया था, खड़े होकर हमेशा सानिए ज़हरा का इस्तकबाल फरमाया था। नाज़रीन कराम, इंसानी तारीख में औरतों की सूरत कई बाअज़मत किरदार आए, कई बाअज़मत किरदार आते रहेंगे, मगर सैयदा कायनात की नूर नजर और मौलाए कायनात की लख्त जिगर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान ही नाज़रीन क्या ही निराली शान है, कि जिनको सबसे पहले इस कायनात के तमाम ही सरदारों का लम्स नसीब हुआ, जिनको नाम ज़ैनब भी आसमानों से बाकायदा अता हुआ, जिनका बचपन उस दरबार में गुजरा नाज़रीन जो दरबार इस कायनात के ताजदार का दरबार है, जिनकी तरबियत उन नुफूस कुदसिया की आगोश में हुई, जिन नुफूस की बारगाह में फरिश्ते सलामी देने आते थे, जो खानदान नबूवत के उलूम व फजाइल से इस तरह मालामाल हुई कि शहर इल्म से जिन्हें गुट्ठी मिली और दरवाजा इल्म की आगोश में जिन्होंने तरबियत पाई, यानी जिनको साया उस माँ का, उस अजीम तरीन माँ का नसीब हुआ, जिनके मकाम व मर्तबे के सामने कल तमाम अहले मैशर अपने सरों को इंतहाई अदब के साथ झुकाएंगे, जो अपनी फजीलत व कमालात से इस तरह मुरक्का और मुरस्सा हुई कि आरिफा भी कहलाई, आलिमा भी कहलाई, फाजिला भी कहलाई, आबिदा भी कहलाई, अमीना भी कहलाई, नायबतुल ज़हरा भी कहलाई, नायबतुल हुसैन भी कहलाई, अखीलतुल निसा भी कहलाई, शरीकतुल शुहदा भी कहलाई, बलीगा व फसीहा भी कहलाई, शरीकतुल हुसैन भी कहलाई, यहां तक के नाजरीन फ़क्र हैदरी का रंग भी और दुनिया से बेरगबती का ढंग भी आप सलामुल्लाह अलैहा में नुमाया था, कि बावजूद इसके आपके शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहिब सरवत हस्ती थे, लेकिन
اس کے باوجود بھی فخر حیدری آپ کی ہستی کے اندر نمایاں تھا. ناظرین، علامہ صاحب، ظاہر ہے ایک ایسی ہستی کہ جن کا تعارف آپ کراتے چلے جائیے آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، ان کا تعارف ختم نہ ہوگا. سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام، آپ کی خاندانی شان و عظمت تو ہم کیا بیان کریں، حصہ ڈالیے اپنا. آپ سلام اللہ علیہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے نانا جان کی جو خاص عنایات تھیں، آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اور آج ہم یقیناً خیر الرسول کے اس عظیم خون کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں. جناب علی المرتضیٰ کی انفرادیات میں ایک بات ذکر کی گئی ہے، فرمایا کہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی بصلبہ وجعل ذریتی بصلب علی ابن ابی طالب، کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ذریت کو اس نبی کے ہی صلب سے پیدا فرمایا، اور فرمایا رب ذوالجلال نے میری ذریت کو علی بن ابی طالب کے صلب سے پیدا فرمایا. اللہ اکبر. تو ہم جب اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص اولاد کی جو ڈائریکٹ اولاد ہے ان کی بات کرتے ہیں تو یہ علی کی اولاد، لیکن بارگاہ رب العزت میں یہ مصطفیٰ کی ہی اولاد، سبحان کیونکہ اللہ. انہی کے ذریعے سے یہ آگے نسل اللہ پروان اکبر. چڑھی ہے اور آگے اللہ بڑھی اکبر. ہے. کیا خوبصورت. اور یہ جناب سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا انہی میں سے ہیں جو اس خوبصورت روایت کا مصداق ہو رہی ہیں. میں رات کو جب اس عنوان کو دیکھ رہا تھا اور اس کی تیاری کر رہا تھا تو ایک روایت سنن ترمذی کی میری نظر سے گزری اور اس کے الفاظ نے ایک کیفیت طاری کر دی. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبونی بحب اللہ، مجھ سے پیار کرو میرے رب کی خاطر. اللہ. اور ساتھ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِي بِحُبِّي، میرے اہل بیت سے پیار کرو میری خاطر. اللہ اکبر. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ جوڑ اور ربط کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. کہ اہل بیت سے پیار جو ہے حضور کی خاطر ہے، اللہ. اور حضور سے جو پیار ہے وہ اللہ رب العزت کی خاطر. اللہ اکبر. اور پھر آپ سرزاد ساتھ اس کو دیکھیے کہ جب ہم حضرت سیدہ زینب بنت علی کی بات کرتے ہیں تو ان کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حسین وہ ہیں، امام علی مقام حسین وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا، اور زینب وہ ہیں جنہوں نے حسین کو زندہ رکھا. اللہ اکبر. ان کی محبت نے، ان کی وفاداری نے سبحان اللہ. امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ رکھا. ان کے جذبوں کے پیچھے سیدہ زینب بنت علی کی وہ تبقی ہے اور ان کی وہ بہن ہونے کا حق ادا کرنا ہے جس کے اظہاری ہمیں کربلا کے میدان میں بھی نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد خاص طور پر جب ہم ناموں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس اپنی شہزادی لے کر آئیں کہ آپ کی شہزادی ان کا نام رکھیے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ آپ کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہا میرے بابا جان. میرا نام کس نے رکھا ہے؟ اور میرے بابا جان نے. حسن کا نام کس نے رکھا ہے؟ میرے بابا جان نے. حسین کا نام کس نے رکھا ہے؟ میرے بابا جان. تو کہا ان کا نام بھی بابا جان ہی رکھیں گے. اللہ. یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے. اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب شہزادی پہنچی ہے تو فرمایا کہ آپ سب کے نام تو رب ذوالجلال نے رکھے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھا جائے گا. جبریل حاضر ہوئے ہیں اور نام لے کر آئے زینب. اللہ. جو رب ذوالجلال کے اذن سے اور رب ذوالجلال کی عطا سے یہ نام اس خوبصورت ہستی کا زینب. اب ہاں کہا جاتا ہے کہ والد کی زینت اور والد کا جو ہے فخر زینب، ورنہ جو ہے وہ لغت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک خوشبودار اور معطر جو پودا ہے اسے کہا جاتا ہے. اچھا. اور پھر خواتین کے لیے اس نام کو انتہائی اہمیت دی گئی اس سبب سے کہ یہ حضور کی پیاری شہزادی کا بھی نام ہے اور نواسی کا بھی نام. یعنی آپ کا نام باقاعدہ آسمانوں سے منتخب کر کے اتارا گیا. فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، علی ہو یا زینب ہو، ان کے نام رب ذوالجلال نے آسمانوں سے ہی ان ہستیوں کو عطا فرمایا. اب جن کے ناموں کی سلیکشن آسمانوں پہ ہو رہی ہو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اچھا پھر اس کے بعد جب خاص طور پر ہم اس سوال پر بات کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادی پر عنایات اور نوازشات کیا ہیں تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ نام حضور نے خود رکھا. دوش رسول کی راکبہ ہیں، جیسے امام علی مقام امام حسین و حسن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ راکب دوش رسول ہیں،
اسی طرح سے سیدہ زینب بنت علی بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے حضور نے اپنے سجدوں کو طویل فرمایا. پھر ان آیات کو آپ دیکھیے تو حجۃ الوداع کا موقع ہے. آپ کی عمر اس وقت محض 4.5 سال سے 5 سال ہے، اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اس سفر پر جس ہستی کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اپنی شہزادی سیدہ زینب بنت علی کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اس عمر میں تربیت فرما رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس نے حجۃ الوداع میں حضور کا خطبہ سنا ہے، اور پھر دنیا نے کربلا کے بعد ان کے خطبے سنے. بھائی کیا اچھا جملہ. پھر اس کے بعد ذرا آپ دیکھیے، خاص طور پر کہا گیا کہ آپ کا جو چہرہ تھا نا، چہرے پر وقار امام الانبیاء کا نظر آتا. سبحان اللہ. اور ساتھ فرمایا کہ جو چال ڈھال تھی وہ آپ کے بابا جان علی المرتضیٰ شیر خدا والی. سبحان اللہ. اور آپ سب سے زیادہ اپنی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہت رکھتی تھیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے میری زینب سے پیار کرو، اس لیے کہ یہ زینب خدیجۃ الکبریٰ کی مشابہت. سبحان اللہ. اور سیرت و کردار میں آپ سیدہ کائنات ہیں کہ وہ سارا باطن جو سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا کا تھا، وہ سارا کا سارا آپ کے اندر منتقل ہوا، اور آپ نے اس کا حقیقی حق ادا کیا. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو ماؤں کے لیے ایک پیغام بھی ہوگا. دیکھیے، عورت کے مختلف روپ اور رنگ ہیں. بہن ہے، بیٹی ہے، اور ماں ہے. اب یہ تینوں کے تینوں آپ دیکھیں تو جب ماں کی حیثیت آتی ہے تو اور محمد کی ماں کیسا خوبصورت کردار، سیدہ زینب. اللہ. بیٹی کی بات آتی ہے، بیٹی کی، تو اس بیٹی کے ہونے کے اعتبار سے فاطمہ علی کی بیٹی سامنے زینب بنت علی. بیٹی کیسا ہونا چاہیے، اور بہن کیسی ہونی چاہیے؟ حسین و علی کی، حسن کی بہن ہمیں سامنے نظر آتی ہے جو زینب بنت علی کہلاتی ہے. وفاداری، جانثاری، محبت، الفت، مودت، عظیم استعارہ کے طور پر جو ذات سامنے ہے اسے زینب بنت. اور ایک اور اس میں ایک صفت شامل کر لیجئے کہ اگر بیوی کی بات آتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے نا کہ صاحب ثروت ہیں، لیکن آپ نے دولت کی طرف کبھی توجہ نہ کی. فقر حیدری جو تھا وہ آپ کی ہستی کے اندر نمایاں تھا. اور کیا خوبصورت آپ نے بات کی کہ یعنی اس کائنات کی 4 ممتاز ہستیوں کا جب ریفلیکشن آپ کی ہستی میں ہوگا کہ سید کائنات بھی آپ کے اندر موجود ہیں، سیدہ کائنات بھی آپ کے اندر موجود ہیں، مولا کائنات بھی آپ کے اندر موجود ہیں، اور محسنہ کائنات اور محسنہ اسلام بھی آپ کے اندر موجود ہیں. تو پھر کیا ہی ہستی آپ کی بنتی ہوگی. اب ذرا آئیے، اگر آپ کے القابات کی ہم بات کریں تو ایسے القابات کے ساتھ کہ جو القابات بھی اپنے اوپر ناز کریں کہ مجھے کس ہستی کے ساتھ جوڑا گیا، تو آپ کے القابات آپ کی ہستی کی روشنی میں فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جب کسی شخصیت کو بہت زیادہ القابات سے نوازا جاتا ہے یا ان کے لیے بہت سارے القابات استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ القابات ان کے اوصاف کی طرف جو وہ نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم آپ کے القابات میں دیکھیں تو آپ عارفہ کے نام سے آپ مشہور و معروف ہوئیں، اور یہ عارفہ کا مطلب ہوتا ہے جو معرفت خداوندی رکھنے والی ہو. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ باطل کے سامنے ڈٹ بھی جاتا ہے. حق گوئی کے سلسلے میں وہ کسی اور کی مروت نہیں کرتا کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے. اب یہی ساری چیزیں اگر آپ کی سیرت کے اندر دیکھیں تو آپ باطل کے سامنے جس انداز سے ڈٹی ہیں، درباروں میں جا کر، یزید کے جو دربار تھے اس میں جا کر جس انداز سے آپ نے اپنی جرت کا اظہار کیا، یہ کامل معرفت خداوندی کی طرف ایک زبردست اشارہ ہے. ٹھیک اسی طریقے سے عالمہ ہے، اور اس کا کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جو مولا کائنات کی شہزادی ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں فیض حاصل ہوا ہو، ان کے علم کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ آپ کا علم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور سے نہیں سیکھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. اچھا، اسی طریقے سے یہ آپ کے بھتیجے کا آپ کے بارے میں کلام تھا، یہ آپ کے بارے میں کلام آیا. سبحان اللہ. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عابدہ کہلاتی ہیں. اب آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ نوافل آپ کثرت سے پڑھنے والی ہیں، روزے آپ کثرت سے ادا کرنے والی ہیں، اور یہ صرف نارمل روٹین کے اندر یہ معمول نہیں تھا بلکہ جب وہ مصائب و آلام آپ پر طاری تھے اس وقت بھی آپ کی جو عبادت کی روٹین تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اسی لیے آپ جو ہے وہ عابدہ بھی کہلائیں. اچھا، پھر آپ کو کہا جاتا ہے ثانی زہرا، نائبۃ الزہرا یا ثانی زہرا. اب آپ اس میں ذرا غور کریں کہ آپ اپنی والدہ کی جو تربیت ہے نا اس کا پوری ایک جھلک اگر ہمیں دیکھنی ہو تو آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے، خصوصاً آپ کی جو شرم و حیا کا عالم ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پردہ ہے
وہ ایک اپنی مثال ہے، اور اسی کی پرتوں آپ نظر آتی ہیں. جب آپ کے نانا جان کا وصال ہوا اور جب آپ اپنے نانا جان کے روضہ اطہر پر حاضر ہوتی نا، تو رات کے وقت جایا کرتی، اور اس رات کے وقت جانے میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے بابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بھائی بھی ساتھ موجود ہوا کرتے تھے. اور جب آپ وہاں پر جاتی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر جب آپ پہنچی تو ایک مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وہاں پہ جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا. امام حسن نے دریافت کیا کہ بابا جان آپ نے یہ کیوں بجھا دیا؟ تو امام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری بہن پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے. تو یہ جو ہمیں ایک شرم و حیا کا ایک پہلو ہے نا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور پھر آپ کے دیگر اوصاف بھی، کہ بطور خاص ہمیں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا، پھر آپ نائبۃ الحسین بھی ہیں، اور اسی طریقے سے شریکۃ الشہداء بھی کہلاتی ہیں، شریکۃ الحسین بھی کہلاتی ہیں. اب یہاں پر آپ کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تو محبت ہے، اس کی وجہ سے آپ شریکۃ الحسین یا نائبۃ الحسین کہلاتی ہیں، لیکن ایک جو کربلا کا معاملہ ہے نا وہ بڑا نفیس ہے. آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب وہاں پہ کربلا میں گئے تو آپ کو مال و متاع کی آفر کی گئی تھی کہ آپ مال و متاع لے لیں، آپ عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے. مال و متاع آپ نے وہاں پر ٹھکرایا اور جا کر کربلا میں آپ نے قربانی دی. ادھر اگر بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ دیکھا جائے تو آپ کے شوہر بھی کافی صاحب ثروت تھے. اگر آپ چاہتی تو اپنے بھائی کے ساتھ نہ جاتی، آپ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو پسے پشت ڈالا، اور ادھر زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت والی کو پسے پشت ڈالا اور جا کر کربلا میں قربانی دی. اور پھر ایسی قربانی دی کہ میدان میں اگر ہم دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملات وہاں پر اختیار کیے، جو وہاں کا منظر تھا، وہ سارا ہم تک جو پہنچا ہے وہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا ہے. اسی طریقے سے آپ بلیغہ و فصیح ہیں جو آپ کے خطبات میں ہمیں نظر آتا ہے. اب یہ جتنے بھی آپ کے القابات ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی زبردست تھی کہ جو ہر جہت سے کامل و اکمل ہمیں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے یہ تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی کہ اس کائنات کے سارے سرداروں کا لمس جن کو ابتدا میں نصیب ہوا ہو، اور وہ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جنہوں نے اپنی 4-4.5 برس کی عمر میں ظاہری عمر میں خطبہ حجت الوداع سنا ہو باقاعدہ اپنے نانا جان سے، تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام راکب دوش پیغمبر ہیں تو آپ بھی اسی انداز سے جو ہیں سوار ہوا کرتی تھیں سرکار علیہ السلام کے مبارک کاندھوں کے اوپر. اور پھر وہی بات ہے کہ سیدہ کائنات کے خطبوں کو باقاعدہ سننا، اور سیدہ کائنات چونکہ ظاہر ہے جو ٹرانسمٹ کریں گی اپنی لیگیسی وہ سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کو ہی کریں گی، تو وہ کس انداز سے سماعت کرتی ہوں گی، کس انداز سے ٹرانسمٹ کرتی ہوں گی. تو وہ جو فصاحت، بلاغت، علمی مقام کی ہم بات کریں تو مولا کائنات کا پرتاؤ اس معاملے میں آپ نظر آتی ہیں. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے حد تک محدود نہ رکھا بلکہ علمی خدمات بھی پھر انجام دی. ذرا اس پہ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی صاحب تفسیر روح البیان بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جو ہے یہ مغفور ہونے کی علامت ہے. آج ہم یہاں پہ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے جس میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر جو ہے وہ عالم کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جس کی چاہو جو ہے وہ مغفرت، جس کی چاہو شفاعت کرو. تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا. تو میں اس کو ذرا لنک کر رہا ہوں اس سے کہ جب جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت کی سواری جا رہی ہوگی تو ہم بھی اپنی عقیدتوں کے نظرانے لے کر حاضر ہو جائیں گے. 92 نیوز پر ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی سنا کرتے تھے ذکر، سننے والے بھی. تو بہرحال جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کی اگر گفتگو کی جائے، اس کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرورش اس گھرانے میں ہو رہی ہے جو کاشانہ نبوت ہے. آپ کی پرورش، آپ کی تربیت اس گھرانے میں ہو رہی ہے جو باب مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے. تو وہاں پر پرورش جب ہوتی ہے تو یہ بات بالکل میک سینس کرتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ جس شان سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی علمی خدمات سر انجام دیتے ہوں گے وہی شان آپ کی دختر نیک اختر میں بھی آتی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی شہزادی کو پڑھاتے ہیں اور علم دین سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کہیے کہ واحد، تو آپ کہتی ہیں واحد. پھر آپ کہتے ہیں اسنین
کہ بیٹا 2 کہیے تو آپ کہتی ہیں واحد. اب آگے گنتی گنا رہے ہیں لیکن آپ واحد کی تکرار کر رہی ہیں, گردان کر رہی ہیں, تو پوچھتے ہیں کہ آپ واحد کی گردان کیوں کر رہی ہیں؟ تو جواباً عرض کرتی ہیں کہ مولا جس کو واحد یعنی ایک ہونا سمجھ میں آ جائے دوسرے کی طرف کیوں جائے گا؟ تو یہ آپ کا وہ علمی شان و مرتبہ ہے کہ جو ہمیں آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے. پوری کائنات بیان کر دی, پوری کائنات بیان کر دی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ ان کی تربیت فرما رہی ہیں, اور تربیت فرماتے ہوئے یہ تلقین بھی فرما رہی ہے کہ بیٹی اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ آگے جا کے دین کا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اسی طرح جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جناب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے علمی مقام و مرتبے کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے سکھایا ہے, وہ مقام و مرتبہ آپ کو علمی حاصل ہوا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا, اہل بیت اطہار کو علم لدنی ان کی لیگیسی میں ملا ہے. اور اسی طرح جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب کوفہ میں تشریف لے گئے بطور امیر المومنین تو یہ آپ کے ساتھ گئیں, تو وہاں باقاعدہ طور پر آپ درس تفسیر قرآن فرمایا کرتی. اب ذرا اندازہ کیجئے یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر آیات قرآنیہ نازل ہو رہی ہیں. تو جس گھرانے میں آیات قرآنیہ نازل ہو رہی ہیں وہ جب قرآن کی تفسیر بیان کریں گے اس تفسیر کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی وہ اسرار و رموز جو ان کو براہ راست سرور دو عالم علیہ السلام سے مل رہے ہیں وہی جب امت تک پہنچا رہے ہوں گے تو اس تفسیر اور درس کا کیا عالم ہوتا ہوگا. جب ہم مولا کائنات کی بات کرتے ہیں اور سیدہ کائنات کی بات کرتے ہیں تو سیدہ کائنات کا جو تعلق ہے اپنے بابا جان سے, وہاں جو ایک شفقت پدری ہمیں نظر آتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ شفقت پدری ٹرانسمٹ ہوئی ہے مولا کائنات کے ذریعے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں. تو وہ ذرا وہ بتائیے وہ کیا مماثلت آپ کو نظر آتی ہے, وہ جو ایک خاص شفقت پدری ہے. پھر جو بھائی جان کی نگاہ میں جو آپ کا اکرام اور احترام تھا وہ انہوں نے اسی انداز سے قائم رکھا جو مولا کائنات نے مطلب عطا کیا تھا. تو جو محبت مودت تھی ان تینوں کے درمیان ذرا اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا اور خصوصاً بیٹیوں کو جو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے, یہ اسلام ہی ہے کہ آج کے دور میں جو ہے وہ بیٹیاں ہونا لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹیاں جو ہے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں, مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں. اور آج کے دور میں باپ جو ہے وہ بیٹی کی جو محبت ہے نا اس کو بہت زیادہ احساس کرتا ہے اس کا کہ یہ بیٹیاں ہیں تو ہم سے محبت کرنے والی ہیں. یہ جو انداز ہے نا اپنے والد کا اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا جو انداز, ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے, ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور یہی معاملہ جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر کرتی. اب یہی چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ جب مولا کائنات کی بارگاہ میں بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر جاتی تو مولا کائنات جو ہے وہ ان کے لیے قیام فرماتے, استقبال کرتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. وہی محبت کا انداز, وہی شفقت کا انداز ہمیں نظر آتا ہے. اچھا پھر جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی انداز جو وہ اپنا کر رکھا اور وہی مقام و مرتبہ, وہی عزت, وہی شفقت آپ کو عطا فرمائی جو بابا جان سے آپ کو ملی تھی. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت قرآن کر رہے تھے, لیکن جب آپ کو دیکھا تو قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا اور آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. یہ ایک وہ انداز ہے کہ جو آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے گھروں میں تو یہ اکرام ہمیں نظر آتا ہے کہ بیٹیوں کا اکرام کیا جاتا ہے, بھائی بہنوں کی محبت نظر آتی ہے, لیکن وہ افراد جو آج کے دور میں بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا جو وراثت کا مال ہے وہ دبا لیتے ہیں اور اپنی بہنوں پر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بہنوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں. بہت درست بات کر رہے ہیں. ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا جان کی جو شفقت اپنی بہن کے ساتھ دیکھی تھی تو اپنی بہن کو وہ ایک کمی کوشش کی کہ وہ کمی محسوس نہ ہو اور وہی انداز اختیار کیا. آپ ایک بات دیکھیے, قطع کلام کی معذرت اس سوال کی صورت میں رکھ رہا ہوں بات میں
کیا آپ کو نہیں لگتا؟ اور یہ ظاہر ہے قدرت کی راز تو قدرت ہی جانتی ہے، ہم تو اس میں صرف ایک اپنا قیاس ہی دے سکتے ہیں، لیکن اگر میں تھوڑا سا محبت اور عشق کی اگر اینک لگا کے دیکھوں اور اس ونڈو کو کھولوں کہ جہاں پر عقیدتوں کی ونڈو ہے، تو اس ونڈو سے میں جب جھانک کے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ فدائے امام علی مقام تھی اور وہ فدائے زینب تھے، مطلب امام علی مقام جو ہیں۔ اور ابھی اس کے ایک اور مثال بھی آ گیا نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو یہ شفقت کا انداز تھا، لیکن اگر ہم بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیکھیں نا تو ان کی طرف سے بھی ایک شفقت والا انداز تھا، ایک محبت والا انداز تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگیں کہ میں نے اپنی جو بیٹی ہے زینب، اس کے اندر ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جب میرے بیٹے امام حسین جب تک گھر میں ہوتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تب سے لے کر ان کے واپس آنے تک یہ زینب روتی رہتی ہیں۔ دیکھیں وہی بات آ گئی، اور جیسے ہی جب امام حسین گھر پر تشریف لاتے ہیں تو پھر ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ ان مصائب کے بارے میں بتایا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بی بی زینب پر آئیں گے آگے چل کر۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آپ کی آنکھوں میں اشک باری ہوئی اور آپ کی آنکھوں میں اشک تشریف لائے۔ تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ادھر جو معاملہ ہے نا وہ دونوں طرف سے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی محبت ہے اور بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی محبت ہے۔ ایک مرتبہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام حسین آپ کی شادی جب ہوئی بی بی زینب کی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب جب آپ ایک مرتبہ امام حسین اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ دھوپ میں سو رہی ہیں، اب آگوش میں ہے نیند کی، تو اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ دھوپ نہ ہو۔ جب آپ کی آنکھ کھلی نا تو اپنے بھائی جان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ یہ چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو گئی اور اپنے بھائی جان سے کہنے لگی کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ اور پھر یہ معاملہ برعکس ہوا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کے لاش مبارکہ پر جو ہے وہ آپ سایہ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ محبت، یہ الفت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، اور آج کے دور کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کا اسی طرح اکرام کرے، اسی طرح اس سے وہ محبت کا انداز اپنے جیسا ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ اس پہ ضرور عمل کیجئے گا ناظرین، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ خاموش رہیں گے، یعنی وہ ہے نا سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ جمال سید ابرار زینب کبریٰ سیدہ زینب بنت علی، جمال سید زہرا جمال سید ابرار زینب کبریٰ، جمال سید ابرار زینب کبریٰ، جلال حیدر کرار زینب کبریٰ، جلال حیدر کرار زینب کبریٰ، ردائے شرف و طہارت عطا ہوئی ان کو، ردائے شرف و طہارت عطا ہوئی ان کو، بہار گلشن طیار
زینب کبریٰ بہار گلشن طیار زینب کبریٰ غلامی کرتا ہے ساجد بھی آپ کے در کی غلامی کرتا ہے ساجد بھی آپ کے در کی ہو دور اس کے بھی آزار زینب کبریٰ ہو دور اس کے بھی آزار زینب کبریٰ جمال سید ابرار زینب کبریٰ